evening everybody, you're watching News Eye with मेहर अब्बासी। बेहतरीन डिबेट तो वो है कि जब कारकर्दगी पे डिबेट हो, बेहतरीन डिबेट तो वो है कि जिसका मकसद अवाम यानी कि आपको ठहराया जाए कि आपकी म्यार जिंदगी में कितनी बेहतरी आ रही है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या सामान किया गया है। और शायद पाकिस्तान में ये डिबेट पहली बार होना शुरू होगी, ये परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के ऊपर। हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखते थे, प्रेसिडेंशियल डिबेट सुनते थे और देखते थे कि कितनी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होती हैं, किस तरह मंशूर दिए जाते हैं, किस तरह उसके ऊपर फिर ट्रैकिंग होती है कि कौन कौन से वादों पे अमल दरामद किया गया, कहां कहां जो है कोताही रह गई। मगर इस मुल्क में हमें ये नहीं नजर आता था, रेटरिक नजर आता था। और इस मुल्क में पहली बार अगर ये कहा जाए कि मीडिया अगर मुतहर्रिक हुआ है तो उसके साथ साथ एक आम शहरी भी बेदार हुआ है, उसको भी अपने राइट्स के हवाले से आगाही मिल गई है। इसी के साथ साथ आज सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जायजा लें। ये दो वो बड़े सूबे हैं जिसके अंदर कांटे का मुकाबला हमने देखा पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान। ये वो दो सूबे हैं जो 2013 के अंदर ही हल्फ उठाते ही दोनों के वज़राए आला ने कहा कि हम इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे कि सब भूल जाएंगे दूसरे सूबों को। और चीफ खादम आला शहबाज शरीफ साहब, स्पीडो पंजाब भी उनको कहा गया। साथ दूसरी तरफ परवेज खटक साहब थे जिन्होंने कहा कि ऐसा मुकाबला करूंगा कि शहबाज शरीफ को सब भूल जाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई। द फैक्ट रिमेन्स कि अब इन दोनों सूबों के अंदर जो नए वज़राए आला तैनात किए गए हैं, मुंतखब किए गए हैं, उनके हवाले से लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे। चाहे वो बुज़दार साहब हों जो एक सीम्स टू बी अ नोबडी, दैट टू अ नोबडी विद बैगेज, जिनकी एफआईआर जो एक बैकग्राउंड बताया जा रहा है, मुख्तलिफ जमातों के साथ मुंसलिक रहे हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं दिखाई दे रहे, मैन विद अ प्लान नहीं दिखाई दे रहे। वोट टेकिंग के बाद जब उनसे पहला सवाल किया गया मीडिया की तरफ से, जवाब भी उनके पास कोई नहीं था। उनको किसी ने फीड किया कि खान का विजन कोट कर दो जल्दी से। एक दफा मुलाहिजा कीजिए, सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? जो इमरान खान साहब का विजन है नए पाकिस्तान के लिए, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जो टास्क हमें मिला है इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। ये आपने देखा थे बुज़दार साहब पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे पंजाब जिसको कंसोलिडेट करना कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात का एक पूरा मुस्तकबिल और उसकी मजबूती और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिटर्मिन कर देता है। और ये पहला और पॉसिबली कुड बी द लास्ट चांस अगर पीटीआई इसको कंसोलिडेट ना करे इस सूबे को। ये इधर के चीफ मिनिस्टर हैं, अब ये सीट वार्मर हैं, ये तो आगे जाके पता लगेगा कि इनको स्टॉप गैप अरेंजमेंट रखा है कि नहीं। बट बहरहाल दूसरी तरफ केपीके में मखदूम खान साहब, जिनका कोई बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव हमें दिखाई नहीं देता, मुख्तलिफ वजारतें इनसे ली और दी गई इनको पिछले 5 साल के अंदर। एज होम मिनिस्टर जब तैनात किया गया उन्हें हाथ ऊपर कर लिए कि मुझसे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं संभाली जाती। उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कोई बड़ी हमें प्लेइंग फील्ड या कोई ऐसा स्टेडियम नहीं दिखाई दिया खैबर पख्तूनख्वा में, या कोई बहुत बड़ा काम जिसको हम कोट कर सके नहीं दिखाई दिया। कहा जाता है परवेज खटक कैंप के हैं और क्योंकि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हैं इसलिए सबके लिए काबिल कबूल हैं। सीम्स टू बी अनदर कॉम्प्रोमाइज है। शायद अगले 3 महीने के अंदर इधर भी कोई तब्दीली नजर आए, खबरें बताती हैं। मगर बात करेंगे इन दोनों सूबों के हवाले से और सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस इधर कौन से मौजूद हैं। अभी के लिए हमारे साथ अजमल खान वजीर साहब मौजूद हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ पीएमएलएन से डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, सरदार हुसैन बाबिक साहब मौजूद हैं, एनपी के सीनियर रहनुमाए, साबिक वजीर तालीम भी रह चुके हैं। और हमारे साथ कामिल अली आगा साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा वजीर साहब के अब हुकूमत पंजाब में भी बना ली, 2/3 मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है, मगर जो हेड्स चुने हैं जिन्होंने टीम को लीड करना है वो कंपैरेटिवली दोनों ही सुस्त लग रहे हैं, दोनों ही लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस के साथ पाए जा रहे हैं। देखिए मेहर, पहली बात तो यह है कि अगर आप कंपैरिजन, बल्कि मैं जो चीज़ पॉइंट निकल चुका था आपने इंटरव्यू में बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने ये अभी टेन्योर गुजारा, उसका जो सबसे बड़ा जो आपने देखा वो यही हुआ कि आज वहाँ पे जितने सीटें हमें पहले आए थे तकरीबन उससे डबल इस दफ़ा हमें मिले। यही होता है ना कि जब हम कहते हैं कि जमहूरियत में अवाम की अदालत में आपने जाना होता है, हालांकि पाकिस्तान की वो फ़कत आपकी कारकर्दगी पे था या लैक ऑफ बेटर ऑप्शंस भी थे? मेरे ख्याल में कि हमारी जो कारकर्दगी हुकूमत की थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट की थी, जिसमें आपने जिक्र किया, आप पुलिस की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप हेल्थ की बात करें, आप बिलियंट्री की बात करें, आप पटवारी की बात
بات کریں, سب سے بڑا مسئلہ عوام کو مہر کیا ہوتا ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن ملے اور صحیح ملے. وہاں پہ آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو یہ پنجاب میں جو مسئلہ ہوتا تھا, تانا کچاری پٹواری, یہ چیزیں تھی, وہ جو بیسک چیزیں تھی, جتنا ٹائم ہمیں ملا اس میں ہم نے ڈیلیور کر کے دیا. اور اس کے اوپر وہاں کے عوام میں جتنے بھی سروے ہوئے الیکشن سے پہلے, آپ چیک کر لیں ان سرویز کو, اور جتنے بھی آپ کی میڈیا کے لوگ وہاں پہ گئے, انہوں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ عوام کہہ رہے تھے کہ ہم نے دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے, خان صاحب کو ووٹ دینا. تو وہی تبدیلی جو وہاں پہ ہوئی, اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا کہ پھر پنجاب پہ بھی پڑا, اسی خیبر پختونخوا کا. اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان پہ پڑ جائے گا. جہاں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی وہ نیکسٹ میں ہو جائے گا. لیکن ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ اگر ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ ملک کا جو سسٹم ہے, یا یہ جو ہمارے ملک کو جس طریقے سے چلایا گیا پچھلے 70 سال سے, اس کا یہ خمیازہ ہے کہ ہم بھگت رہے. اس کے لیے اب مجھے بتائیں ریٹروسپیکٹ, احتساب کے ادارے کو مضبوط تو چھوڑ, کھڑا کر کے فلوپ کر دینا, یہ کس کی غلطی تھی؟ یہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں خان صاحب بارہا کہہ چکے. اچھا یہ بھی ایک وہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. خان صاحب یہ خود مان چکے ہیں کہ ہاں اس مسئلے میں خان صاحب کی بات ہی نہیں کری. آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ ہاتھ کیا کابینہ کی طرف بڑھ رہے تھے, سابق وزیر اعلیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ کام اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ میں بابک صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, شاید آپ کی پوزیشن بھی مشکل ہے بات کرنے کی. بابک صاحب کیا خبریں ہیں؟ اب 5 سال گزر گئے, تحریک انصاف جس کا نعرہ انصاف ہے, جس نے ہمیشہ احتساب کی بات کی ہے, ایک زخمی شیر کی طرح پہلی پارلیمان کی تقریر کے اندر بھی دھاڑا تو احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ دھاڑا عمران خان صاحب نے. احتساب بیورو کیوں فیل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ جو کرپشن کے خلاف جو بڑا سو کال نعرہ لگاتے ہیں اور جو احتساب کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں اسی نعرے کو ایکسپلائٹ کر کے نوجوانوں کو ورغلایا اور نوجوانوں سے ووٹ لیا. اور ظاہر ہے پھر جس طرح آپ نے اشارتاً بھی کہا, یہاں کارکردگی عوام کو خوش کرنے کو نہیں کہتے ہیں, کارکردگی کسی کو خوش کرنے کا نام ہے. اور یہ کسی کا جو لفظ ہے اس کو بریکٹس کر لیتے ہیں, اور میرے خیال میں آپ بھی سمجھتی ہیں اور ساری دنیا سمجھتی ہے کہ کسی سے مقصد جو ہے وہ کون ہے. احتساب کمیشن میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں سر, اگر آپ اپوزیشن ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا خبر تھی, کیا مسئلہ پڑا, کس کی دم پہ پاؤں آ رہا تھا؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, میں نہیں سمجھا. جی سر, کس کی دم پہ پاؤں آ رہا تھا جو احتساب بیورو جو ہے وہ اس کا پورا ڈھانچہ ہی ختم ہو گیا, اور کیا گارنٹی ہے کہ پھر نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل, دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ پریکٹیکل ہوتے, اگر یہ لوگ سنجیدہ ہوتے تو یہاں اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود تھا صوبے میں, اور نیشنل یعنی قومی سطح پہ نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو موجود تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ نیب پہ ان کا اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, تو احتساب کمیشن بنایا. اور یہ تو صرف اسی لیے بنایا تھا کہ اپنی سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنائیں. یہاں پہ جتنے بھی جو لوگ تھے ان کی پگڑیاں اچھالے, اور میرے خیال میں نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آج احتساب کمیشن کو جو ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے اس کو تالے لگائے گئے ہیں. کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے, زیرو اس کی کارکردگی ہے. دیکھا جائے تو 5 سال ان لوگوں نے جس طرح گزارے ہیں, یہاں پہ بلین ٹری سونامی کے نام پہ کروڑوں روپیہ کرپشن کیے, کروڑوں روپیہ. بی آر ٹی میں یہاں پہ ابھی فائلیں بن گئی ہیں, نیب میں کیسے جا چکی ہیں. اسی طرح سیاحت ٹورزم کے نام پہ مالم جبا کیس میں آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ 2 دفعہ جو پچھلے پرویز خٹک پہ بھی انکوائری چل رہی ہے اس کے اوپر, اس کو کہتے ہیں کہ شاید اس نے نیب کے چکر لگائے ہیں. اسی طرح محمود خان صاحب کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کنیکشن تانے بانے مل سکتے ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیے بابک صاحب, اے این پی جب دور حکومت سے گئی اپنے, تو پشاور خطے کا سب سے پلوٹیڈ ایریا تھا. ان لوگوں نے کلینلینس ڈرائیو شروع کی, اس کے بعد ان لوگوں نے ریفارمز لانا شروع کیے, انصاف کا کارڈ لائے ہیلتھ سیکٹر کے اندر. آپ نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر پہلے سڑکوں پہ بیٹھتے تھے وہ اندر آنا شروع ہو گئے, وہ اندر بیٹھنا شروع ہو گئے, میڈیسن مفت ملنا شروع ہو گئی, صحت کا ایک پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کر دیا. پھر آپ نے دیکھا یہ اس کے ساتھ ساتھ
بیکاز آپ تعلیم کے منسٹر بھی رہے ہیں سر, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم نے اچھے کام دیکھے. وہ بڑی ڈسٹرکٹس جدھر ایجوکیشن لو رینک کر رہی تھی ادھر ایک اپورڈ ٹرینڈ آفیشیل رپورٹ 2017 کے مطابق دکھائی دیا. کے پی اس انڈیکس کے اوپر بڑھی اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے سب صوبوں سے بہتر دکھائی دی. پھر کے پی وہ واحد صوبہ تھا جس کے اندر پچھلے 5 سال کے اندر 20% کہا گیا کہ بار بار مختص کیا گیا ایجوکیشن کا. مجھے بتائیے یہ آپ ان کامیابیوں کو مانتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابیاں بڑی ہیں احتساب بیورو کے فیل ہونے سے, یا بی آر ٹی سسٹم ان کا کنٹروورشل ہو گیا اس سے اب اس کے اوپر آگے بڑھا کے یہ مضبوط ہی کریں گے سسٹم کو؟ نہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں, اور پہلے آپ نے ملیٹنسی کی بات کی ہے. وہ یعنی وہ جو 2008 اور 2013 کے جو حالات تھے, یہاں پہ دھماکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ظاہر اسپتالوں پہ یہاں بہت رش ہوتا تھا, صبح شام دوپہر کو یہاں پہ بہت بڑے بڑے دھماکے ہوتے تھے. جو روٹین میں پیشنٹ اسپتالوں میں آتے تھے, ظاہر ان کا سارا اثر ان اسپتالوں پہ پڑا, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب انفراسٹرکچر ہمارا سارا تباہ ہو گیا تھا, اور ہمیں اتنا موقع نہیں ملا تھا. اوپر سے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ 2008 اور 2013 کے بیچ میں قدرتی آفات بھی آئی تھی, تو ہماری خزانے کا بہت سارا حصہ جو تھا وہ اس نیچرل یعنی قدرتی اور انسانی آفات پہ خرچ ہوا, اور ظاہر ہے ہم وہ توجہ نہیں دے سکے ہسپتالوں کو یا دیگر انفراسٹرکچر. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تو پرائیویٹائزیشن کی طرف اسپتالوں کو لے گئے ہیں. آج آپ جائیں اسپتالوں میں, آپ اپنے کیمرے لے جائیں, مختلف اوقات میں آپ کی ٹی وی چینلز یہاں پہ آئے ہیں MTI کے نام پہ اسپتالوں کا. اب آپ کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اب ان کے لیے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں, ان کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ابھی تو اب ان ناراض لوگوں کو عہدے دے کے یہ لوگ راضی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر کا عہدہ ان لوگوں نے میرٹ پہ تو نہیں دیا ہے, لیکن یہاں پہ اتنی ہلڑ بازی شروع ہو گئی. ابھی تو مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ خیرات میں ایک حکومت ملی ہے, خیرات میں ایک مینڈیٹ ملا ہے, تو جو لوگ خفا ہیں, کسی کو گورنر بنا رہے ہیں, کسی کو اسپیکر بنا رہے ہیں, کسی کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں, کسی کو سینئر منسٹر بنا رہے ہیں, تو عہدوں کی بندربانٹ. اور یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے, بلکہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جمہوریت آزاد نہیں ہے. ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں تو مجھے بتائیے گا کہ جس ریس کا ذکر پرویز خٹک نے کیا 2013 میں حلف اٹھانے کے بعد, کیا وہ اس میں دعوے میں کامیاب ہو گئے؟ 2/3 میجورٹی PTI خود لے گئی, آپ تو پنجاب سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے میرے بھائی بات کر رہے تھے, مجھے ان کی باتوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں, کچھ سے اختلاف بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے, جتنے دعوے کیے تھے, کسی ایک کو بھی وہ مکمل نہیں کر سکے, کسی ایک وعدے کو بھی وہ پورا نہیں کر سکے. کتنے وہ کہتے تھے ہم ہیلتھ میں بہتری لائیں گے, انہوں نے کہا تھا ہم یہ جو نئے انہوں نے 9 نکات پیش کیے, 11 نکات پیش کیے, یہ پچھلے الیکشن میں بھی تھے. یہ تو بلین ٹری کا منصوبہ شروع کیا, وہ بھی کرپشن کی نظر ہے اور اس کی انکوائری پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے میٹرو کا منصوبہ شروع کیا, اس کی انکوائری پینڈنگ ہے. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے ہاسپٹل نئے بنے, کتنی نئی یونیورسٹیز بنی, کتنے میڈیکل کالجز بنے, اور نیب کے ادارے نے وہاں پہ کیا کام کیا؟ انہوں نے سب چیزوں کو بند کر کے رکھ دیا. اور یہ جو آج نئی باتیں کر رہے ہیں, یہ جو نئے 100 دن کی پلان کر رہے ہیں, یہ ان کو چاہیے تھا. پھر یہ کیسے جیتے ہیں سر؟ میں جواب دیتا. یہ جیتے اس لیے ہیں کہ 3 دن تک پاکستان میں رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوئے, ماسوائے ان حلقوں کے جہاں عمران نیازی صاحب کھڑے تھے. میاں والی ایک بیک ورڈ علاقہ ہے, اور رات 10:10 سے 1,55,000 ووٹوں کا وہاں پہ ان کا بایو ڈاٹا اکٹھا کر لیا گیا. لیکن ڈکا میں, لاہور میں, گجرانوالہ میں, کراچی میں, ملتان میں, راول پنڈی میں, جس شہر کا آپ نام لیں, وہاں پہ 72 گھنٹے تک رزلٹ نہیں آئے. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اسی لیے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے, ساری جماعتیں سر پرفارمنس پہ فوکس کریں, پرفارمنس پہ فوکس کریں. اگر انہوں نے کچھ کیا تو 2/3 میجورٹی ملی, کدھر کوتاہی رہ گئی جو پنجاب میں وہ سویپنگ میجورٹی نہیں ملی؟ گو کہ سینٹرل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں تھا ٹو بگن ود. اب چیلنجز کیا ہوں گے سر پنجاب کے آپ کے نزدیک؟
चैलेंजेस तो ये हैं, ये पहले तो ये अपनी बात को पूरा करें कि ये कहते थे कि हम नए लोगों को लेकर के आएंगे। अब देखें कि ये क्या जो चीफ मिनिस्टर ने दिया है, क्या ये पीटीआई का है? ये तो 2013 के इलेक्शन में पीएमएलएन का कैंडिडेट था, नंबर 1, नंबर 2। इसके बाद आप देखें कि जो इन्होंने स्पीकर साहब लेकर के आए हैं, ये किस जमात से है? ये भी पीटीआई के नहीं है, और इनके डिप्टी स्पीकर जो है वो भी पीटीआई के नहीं है। इसके अलावा जो आपने ये चैलेंजेस की बात है, ये जब अब हम देखेंगे कि ये रोजाना टीवी पे बात के ये कहते थे कि जी पानी नहीं है, ये जी तालीम नहीं है, ये जी हेल्थ नहीं है। आप देखें कितने हॉस्पिटल हमने नए बनाए पंजाब में, आप देखें हमने कितने मेडिकल कॉलेजेस नए बनाए, हमने नई यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने KPRRP का एक रोड प्रोग्राम दिया, कितने बनाए सर, कितने बनाए? ये गवर्नमेंट, मुझे प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का तो पता है, फिर अर्दोगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी पता है। PKLI तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, वो सुओ मोटो ले लिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। मगर अगर आप मुझे इजाजत दें, जी मैं थोड़ा जी कामिल अली आगा साहब को भी इंक्लूड कर लूं, फिर आप जवाब दे दीजिए। कामिल अली आगा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बताइएगा कि ये चैलेंजेस, अब गो के अब ये तनकीद हो रही है पीटीआई पे कि ना स्पीकर अपनाए, ये बुज़दार साहब की भी कैपेसिटी के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठ गए। गो के परवेज इलाही साहब ने उनकी बड़ा कहा जबरदस्त, एक देखिए गरीब आदमी बने। गरीब आदमी तो बहरहाल कहीं से नहीं है ना वो सर, 2-2.5 करोड़ बैंक में पड़ा है, पता नहीं कितने तोले डिक्लेयर कर चुके हैं सोने के, तो ही सरदार है अपनी ट्राइब का गरीब नहीं है। मगर चलिए मुझे बताइए कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के लिए आप लोगों ने कौन से, आप से मुराद यानी कि आप अब एलाइज भी हैं, क्या सेट किए बड़े चैलेंजेस या बड़े वोवले नुकात जो आज बुज़दार साहब परसों ना बता सके, आप बता दीजिए। व्हाट नीड्स टू बी वर्कड ऑन? मेरे ख्याल में देखें, बुज़दार, उस्मान बुज़दार की तकरीर जो थी वो बड़ी नपी तुली तकरीर थी और बड़ी महज़्ज़ब गुफ्तगू उन्होंने की। ये बात नहीं है कि उन्होंने शोला बयानी नहीं की। शोला बयानी जिन्होंने की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कफन की जेबें नहीं होती और इंसान वो बड़ा होता है जिसके अमाल बड़े होते हैं। तो मुझे बताएं कि ये इनको 30 साल बाद इक़्तिदार के याद आया? ये तो उनका अपना मामला है, उनकी पार्टी का फैसला है। वो बड़ी पार्टी है, जीती हुई पार्टी है, उसने जो फैसला किया है, जिसको भी बनाया है। अब डिलीवरी का मामला जो है उसके ऊपर देखा जाएगा कि कोई कितना डिलीवर कर सकता है। अभी तो उन्होंने हलफ नहीं लिया, तो इस किस्म की तनकीद मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको काम करने का मौका दिया जाए। एक मतवस्त तबके का जवान जो है उसको उसका तकर्रर किया है, उसको मुंतखब किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। ये पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। अगर परवेज़ इलाही साहब ने कहा है तो गलत नहीं कहा। एक मतवस्त तबके का शख्स एक ऐसे इलाके से जो वाकई इलाका जो है वो तरक्की पजीर नहीं है, वहाँ पे तरक्की का नामो निशान नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। एक महरूम तबके का आदमी जो है, अगर उसको एजेंडा तो वाज़े है जनाब, एजेंडा इससे ज़्यादा पिछले 5 साल इमरान खान जो एजेंडा बयान करता रहा है वही एजेंडा है। तब्दीली आएगी, तब्दीली शुरू हो गई है, इब्तिदा हो गई है। अब तब्दीली क्या है वो सारा बयान जो है वो तो बयानियाँ सबके सामने है और हर किसी को पता है कि इमरान खान क्या चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कल अपनी तकरीर के अंदर, आका साहब आपसे बेहतर कौन समझता है कितनी तगड़ी ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की? सर आपसे बेहतर कौन समझता है? अब एक मजबूत और बाअसर स्पीकर, जी बाजवा साहब एक सेकंड, एक मजबूत और बाअसर स्पीकर, एक तगड़ा एम्बिशियस गवर्नर, एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव बड़ी बड़ी कट थ्रोट ब्यूरोक्रेसी, सर इस तरह का सीएम किस तरह सर्वाइव करेगा? चले कर भी ले तो एजेंडा सेट कौन कर रहा है? ये पीछे से तो नहीं, सर पीछे से। सो आप कह रहे हैं इमरान खान विल बी इमरान खान इज सीएम देन? सर ये एक बकेट रखे हैं सामने, वो अपना एजेंडा बयान करते रहे। आपने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, पाकिस्तान का कौन सा शख्स है जिसने नहीं सुना? 1 करोड़ 65-68 लाख लोगों ने उनको वोट दिए हैं। के बात सुन ले, अपनी टर्न पे बात करें। अभी पंजाब की कैबिनेट नहीं आई, वो आएगी तो फिर इस पे बात करेंगे।
مرکز کی جتنی کیبنٹ آئی ہے اس میں 12 وزراء جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بھی مشرف کی باقیات ڈالی تھی. انہوں نے مقرر کی ہے, ان کی ٹیم ہے. 2 آدمی کام. آپ نے اس ملک کے اندر 32 سال راج کیا, آپ کی اپنی مرضی ہوتی تھی, آپ عمران خان کی مرضی سے وزیر بناتے تھے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم اسٹیٹس کو والوں کو ساتھ نہیں لیں گے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پرانے لوگوں کو ساتھ نہیں لیں گے. یہ عمران نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ نیا پاکستان ہوگا, نئے لوگ آئیں گے, نیو جنریشن ہوگی, ایسے لوگ آئیں گے جن کا ماضی بے داغ ہوگا, جو بالکل کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. لیکن آپ دیکھیں نا کس کس کی بات کریں, شیخ رشید کی بات کریں یا بابر وان کی بات کریں یا وہ جو زبیدہ جلال ہے اس کا 80 کروڑ روپے کا جب وہ دیکھیں. اور یہ دوسری بات یہ ان کا دیکھیں زبیدہ جلال کا وزارت دفاع سے کیا تعلق ہے, یہ ذرا سوچیں یہ کس طریقے سے یہ کام چلائیں گے. اور جتنی بھی انہوں نے سر وزیر دفاع پرویز خٹک ہے, آپ کو انہوں نے 5 سال وزیر نہیں لیا صوبے کے اندر, ہو سکتا ہے مجھے آپ پسند ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ وزیر بن جائے, لیکن انہوں نے آپ کو وزیر نہیں بنایا. میرا کیا قصور ہے؟ ان کا انہوں نے آپ کو وزیر نہیں بنایا. سر میں اس بات پہ اگر آپ اجازت دیں, میں اس بات پہ تو بہت خوش ہوں بہرحال کہ ہٹ کے چہروں سے, سٹیٹس کو سے ہٹ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں عام آدمی کو موقع دیا ہے, مگر توقعات بہت بلند باغ ہیں. سر ڈیلیور کر جائیں, محمود خان ڈیلیور کر جائیں. یہ بزدار صاحب, میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی ان کی کلپ دکھائی جدھر ان سے سوال کیا جا رہا ہے مگر ان کے پاس خود جواب بھی نہیں ہے اس کا, ان کو وہ بھی فیڈ کرنا پڑ رہا ہے کسی کو. دیکھیں مہر, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کسی کو کیا ملا کسی کو کیا نہیں ملا. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور میں ادا کر رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان جیسے وزیر اعظم ملا, ایماندار, کم از کم اس پہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے, نہ اس پہ ہم ہوا ہے. دوسری جو بات آپ کر رہی ہے یا یہ جو کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانا وزیر اعلیٰ بن گیا, فلانا بن گیا. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا اگر بابک صاحب کی پارٹی کا ہوتا تو ایمل ولی خان ہوتا, یا ہوتا اپنا حیدر خان ہوتی صاحب ہوتے, بابک تو نہیں ہوتے نا وزیر اعلیٰ. اسی طرح اگر نواز شریف کا ہوتا تو حمزہ شہباز ہوتا یا اس طرح کے ہوتے. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہی ہو گئے نا جی. ادھر یہ فرق ہو گیا, ان کے پیٹ میں یہ مروڑ ہے کہ عمران خان نے اگر کسی بندے کو, محمود خان کو وہاں سے اٹھایا, ٹھیک ہو گیا, سوات سے اٹھایا, اگر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا تو اس میں کون سی قباحت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے وہ اس کو اٹھایا, بزدار کو اٹھایا, وہاں سے ایک ایسے ایریا سے جو کہ نیم قبائلی ایریا ہے, وہاں سے اٹھا کر جس نے خواب میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پنجاب کا چیف منسٹر بنوں, یہی وہ تبدیلی ہے, یہی وہ فرق ہے. اب آتے ہیں کہ ڈیلیوری کی بات, اب یہ پہلے سی بات تو نہیں کر رہے مگر بزدار صاحب سپیڈو پنجاب کا مقابلہ کر سکیں. میری بات سنیں, اب یہی تو بات ہے مہر جو یہ نہیں سمجھ رہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اوپر عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے جیسا اپنا پہلے نواز شریف بیٹھا تھا یا آصف علی زرداری بیٹھا ہوا تھا. اس نے خود چیزیں دیکھنی ہے. اس نے, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, اس پہ کافی کلیئر ہے خان صاحب. انہوں نے کہا کہ اس نے جب خیبر پختونخوا تھا, اس نے کہا 3 مہینے کا پیریڈ ہے, میں چیک کروں گا, میں عہدے دے رہا ہوں, میں لوگوں کو بنا رہا ہوں, میں چیک کروں گا, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, اگر کوئی کام نہیں کرے گا وہ جائے گا, اس کی جگہ دوسرا بندہ ریپلیس ہوگا. یہ کوئی خاندانی میراثی کام نہیں ہے, میرا وراثت والا کام نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پھر ایک منٹ دیکھیں, انفراسٹرکچر کے اعتبار سے تو پنجاب میں زبردست کام کیا ہے پی ایم ایل این نے. اب آپ لوگ وہی ہیومن ڈیولپمنٹ ریپلیکیٹ کریں گے یا وہ تبدیلی لائیں گے, نظام کے اندر درستگی لائیں گے, پولیس, یہ تھانہ کچہری سسٹم بہتر کرنا, پٹواری سسٹم بہتر کرنا, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. مہر یہ جو کام کیا ہے نا جی, یہ شہباز شریف صاحب نے جو کام کیا ہے, یہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ وہ کام تھے جس میں کک بیکس تھے, اور یہ صرف ایک لاہور پہ فوکس کر کے ادھر آپ کا بی آر ٹی تو 6 مہینے میں نہ پورا ہوا, پھر آگے تبدیل کیا, پھر اس کو تبدیل کیا, اب وہ نیب میں چلا گیا. نیب ہے نا جی, وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یہ غز اور یہ میدان اگر ہوگا تو جس نے کیا ہوگا وہ اندر ہوگا. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم یہ کہہ کہ نہیں جی اگر ہمارے ہم کوئی غلط ہوگا تو وہ بھی جیل جائے گا,
اور دوسرا اگر اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کر کے اور ابھی میں یہ وویلا مچاؤں گا کہ جی پہلے سے یہ شروع کر دوں گا کہ یہ ہوگا اور وہ بچ جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا. ہم جو اپنے لیے سوچ رہے پہلے اپنے گریبان میں سوچیں گے. مگر ایک کامل علی آغا صاحب، یہ پنجاب کے اندر پہلے فوکس لوکل باڈی کے نظام میں درستگی کا ہوگا، لیجسلیشن صحیح کرنا، با اختیار کرنا لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو، یا ساتھ ساتھ آپ لوگ مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر بھی ڈیوائیڈ کرنے کا پنجاب کو کام کریں گے؟ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی ہم آگے بھی بڑھیں گے؟ میرے خیال میں یہ 100 دن کا جو ایجنڈا عمران خان نے دیا ہے، یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں پورا پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے اندر ساری چیزوں کی ابتدا ہو جائے گی. اس کے اندر بلدیات کے نئے نظام کی لیجسلیشن بھی ہو جائے گی، اس کے اندر کرپشن کے اداروں کو مضبوط کرنے کی لیجسلیشن بھی ہو جائے گی. سر بلدیات کی منسٹری کس کے پاس جا رہی ہے؟ کاف لیگ یا پی ٹی آئی ریٹین کرے گی پنجاب میں؟ کیا چیز؟ لوکل باڈیز. نہیں، لوکل باڈیز دیکھیں یہ تو فیصلہ عمران خان کا اور اس کی ٹیم کا فیصلہ ہوگا، اور ظاہر ہے اس نے ٹیم بنانی ہے. اور یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں، یہ اعتراض تو اس نے اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھ کے اس نے ایک فیصلے کرنے ہیں کہ اس کی ٹیم کیسی ہوگی، اور جو ٹیم ہوتی ہے اس کی کامن رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اکیلا وزیر اعلیٰ کچھ نہیں ہوتا، اکیلا وزیر اعظم کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ اجازت دیں بابک صاحب، یہ کے پی کے کا نظام بلدیاتی جو تھا، یہ بلا شبہ سب سے بہترین ہے پاکستان میں. اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کے حوالے سے، ایکچولی لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو امپاور کرنے کے حوالے سے، جو نہ سندھ میں ہم نے دیکھا نہ پنجاب میں دیکھا، سب کچھ ریٹین کیا گیا پروونشل گورنمنٹس کے پاس اینڈ بالآخر چیف منسٹر کے پاس. تو مجھے بتائیے گا کہ کے پی کے میں آپ کے نزدیک وہ امپلیمنٹ ہو گیا خواب جو ایسے پیپر پہ تو بہترین ہے؟ دیکھیں، حیران ہو جاتا ہے انسان جب پاکستان کی میڈیا ہماری صوبے میں یہ جو مثالی کی باتیں کرتے تو انسان حیران رہ جاتا ہے، حیران. میں تو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج. مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے اسٹوڈیو میں یا اسٹوڈیو سے باہر پی ٹی آئی کی کون نمائندے ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے آپ پشاور آئیں اور مجھے بتائیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ایک 2013 اور پھر 15 یہ جو بنا ہے، آپ آ جائیں مجھے بتائیں کہ 1 انچ اگر لوکل باڈیز کو انتظامی اختیار ملا ہو یا مالی اختیار ملا ہو، مالی اختیار. میں تیسری دفعہ آپ لوگوں کے دعاؤں سے منتخب ہوا ہوں، جو جرمانہ آپ لگاؤ گے مجھے منظور ہوگا. آپ آئیں یہاں پہ پوچھیں تو صحیح، آپ پوچھیں تو صحیح. بڑا کھلا چیلنج ہے وزیر صاحب. سر پیپر کی میں نے بات کی، ایکچولی سر آن پیپر لیجسلیشن کے حوالے سے بات کیجئے وزیر صاحب، مگر لیجسلیشن کے حوالے سے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ سارا کچھ فیس بک پہ ہے اور یا پیپرز میں ہے، سارا کچھ یا فیس بک. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ، فنڈز نہیں دیے نیچے تک. میں بابک صاحب میری ساتھ بات کریں پی ٹی آئی والے کا. میری بات تو سنیں نا، یہ کرے بات سر اجمل خان وزیر سے. میری بات سنیں صرف بابک صاحب کو جو بات وہ کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ سسٹم ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے بھی الیکشن لڑا، ہم نے بھی الیکشن لڑا، اور ہماری کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. جو پچھلے دور آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ جیت گئے 2/3، مگر مجھے بتائیں وہ جو بات کر رہے ہیں سر، آپ نے فنڈز دیے نیچے. میری بات سنیں، فنڈز دیے ہیں، فنڈز گئے ہیں، اس کے گراس روٹ لیول پہ گئے ہیں. اب دیکھیں یہ جو چیلنج والی بات ہے، اس میں تو پھر مہر آپ کو بھی پشاور آنا پڑے گا. میں تو آتی جاتی رہتی ہوں سر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بابک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے تو ریلسٹک ہو جائے نا، حقیقت پسندانہ جواب دیجئے کہ کدھر کمی رہ گئی ہے. اور دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلدیاتی نظام چونکہ سٹارٹ ہی ہوا تھا، وہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے، لیکن ایز اے سسٹم اگر آپ بات کریں وہ ہمیں امپلیمنٹ کریں گے. پنجاب میں بھی وہی امپلیمنٹ ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس سسٹم کے اوپر اعتراض اٹھا کر دکھائے کہ اس سسٹم میں کیا کباہت ہے. اچھا میری بات سنیں، نہیں ابھی بات تو سن لینا، ابھی بات سن لینا.
ہمارا چونکہ پچھلے دفعہ ان کو پتا ہے کہ پچھلے دفعہ ہمارے ساتھ 2 کولیشن پارٹنر تھے, ایک جی آئی تھی جماعت اسلامی اور دوسری طرف جو یہ قومی وطن پارٹی والے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوگی کہ کہیں پہ کمی بیشی ہوگی, لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو ویلیج کونسل کا ممبر ہے وہ تو زیادہ طاقتور ہے یونین کونسل کے ناظم سے, جو ویلیج لیول پہ. خود ہمیں یہ کمپلینٹ وہ کرتے ہیں کہ یونین کونسل کے ناظم آئے تھے اس دن, میں یہ بٹا بات کیا ہم انٹرویو کر رہے تھے ڈسٹرکٹ ناظم کے حوالے سے, مجھے یونین کونسل کے ناظم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, وہ یہاں پہ ویلیج کونسل کے جو وہ ہے ان کے پاس اختیار ہے. یہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں. کمپیئر کریں ایک بے باس وسیم اختر سے میئر کراچی اور اس یونین کاؤنسل کے ریپریزنٹیٹیو سے جس نے اپنے آپ کو کھمبے سے لٹکا کے الیکٹروکیوٹ ہو کے خودکشی کر لی کہ میرے پاس جواب ہی نہیں ہوتا, لوگ کہتے تمہیں ووٹ ڈال کے لے کر آئے ہیں, تمہارے اختیارات کہاں ہیں. سو بابک صاحب یہ بات ہے, صحیح بات کر کمپیریزن کی اور بات جی دیکھیں میرے بھی اس طرح ہے, بات اس طرح ہے, یہ تو آپ بھی زندہ ہے, میں بھی ماشاءاللہ زندہ ہوں, اور آپ سب کو اللہ زندہ رکھے. آپ پشاور آئیں, بلدیاتی نمائندوں کو بلاتے ہیں, جو ہم نے اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا ہے جس میں ابھی تک 19 ترامیم کیے گئے ہیں, 19 ترامیم, اور یہ سارے ترامیم ایک ترمیم جو اختیار انہوں نے نچلی سطح پہ دیا تھا وہ سارا کچھ ان لوگوں نے واپس کر دیا ہے. بلکہ اچھا ہوگا یہ ان کی حکومت میں جو لوکل باڈیز کے جو منسٹر تھے عنایت اللہ خان, ان کو بھی بلا لیں گے, عوامی نمائندوں کو بھی بلا لیں گے, آپ سب کو پتہ چل جائے گا, باقی پاکستان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے کتنا اختیار نچلے سطح تک دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ کام جو ہے یہ بڑا آسان ہو جائے گا. دیکھیں یہ میرے بھائی نے پہلی بات کی کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی تھی کہ عہدوں کی بندرباٹ ہے, یعنی عہدوں کو ہم تو یہ سن تو چلے آ رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ میرے پاس ٹیم ہے, میرے پاس منصوبہ ہے, میرے پاس ویژن ہے. اب وہ تو پتہ چل گیا, وہ ان عہدوں کی جو بندربانٹ ہے. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ اب عمران خان کی بات پارٹی والی نہیں رہی, وہ وزیر اعظم ہے, ان کا ایک فیصلہ وہ میٹر کرتا ہے ملک کی سطح پہ. تو ظاہر ہے سارے لوگ تنقید اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ایک قدم جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہے. میں باجوہ صاحب سے بھی اس کا جواب لینا چاہوں گی. کامل علی آغا صاحب, پنجاب کے اندر نچلی سطح تک کتنے اختیارات منتقل کیے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے ٹینیور میں؟ کوئی نہیں کیے. وہ جو ہمارے دور میں جو اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے گئے تھے اور عوام خوش تھے, اور بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے جتنے ترقیاتی کام ہوئے, ایجوکیشن ان کے انڈر تھا, 11 محکمے تھے, 11 کے 11 محکمے وڈرا کر لیے گئے. اب صرف اور صرف صفائی کا محکمہ رہ گیا تھا, اس کو بھی ترکی کی ایک فرم کو ٹھیکے پہ دے دیا, جس کی کرپشن کے بھی آج کل جو ہے وہ چرچے ہو رہے ہیں اور انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی, اور نیب کے اندر اس کے اوپر ریفرنس تیار ہونے والا, میرے خیال میں چند دنوں کے اندر وہ ریفرنس آ جائے گا. یہ ساری کی ساری کرپشن کرنے کے لیے اور ہماری پاور اور سارے فنڈ اپنے ہاتھ میں لگانے کے لیے شہباز شریف نے تمام سسٹم کو تبدیل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے, اور ڈیولیوشن پاور نہیں ہوگی تو بلدیات کا کوئی فائدہ نہیں. اور عمران خان کا نظریہ بالکل کلیئر ہے کہ میں تبدیل کر گیا ہوگا, اور تمام ڈیولپمنٹ کے پروگرام میگا پروجیکٹ جو ہے میگا پروجیکٹ وہ بلدیات میں کری ہوں گی. جی باجوہ صاحب. جی پہلے تو اجمل وزیر صاحب یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے وہاں ڈیولیشن آف پارک کی کے پی میں, اور ہمارے نمائندے جو ہیں وہ بڑے خوش تھے. بات یہ ہے کہ ان کے نمائندے تو احتجاج کرتے رہے پہلے دن سے لے کے جتنے 2-2.5 سال ہو گئے. یہ سارا کا سارا ٹینور ان کے نمائندے, ان کے ضلع کونسل کے تمام چیئرمین اور یونین کونسل کے تحصیل کونسل کے سب لوگ یہاں پہ احتجاج کرتے رہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے, ہمیں کوئی اختیارات نہیں دیے گئے, اس لیے انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں بات کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں آغا صاحب نے جتنی باتیں کی وہ ایک سیاہ دبا تھا پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں, کہ جتنا کرپشن اس دور میں ہوا بلدیاتی اداروں نے کیا, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی.
اب میں آتا ہوں جو پنجاب میں 2013 سے 2018 تک ہم نے آغا صاحب سن لیں، آغا صاحب نہ اس طرح کریں، آغا صاحب نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے اختیارات تھے انتظامی بھی اور مالی بھی تمام اداروں کو دے دیے گئے ہوئے ہیں. ہیلتھ کونسل بھی ان کے اختیار میں ہے اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کونسل بھی ان کے اختیار میں ہے. وہ خود ان بندے اپوائنٹ کر سکتے ہیں، ان کو نوکری سے نکال سکتے ہیں، اپنے سورسز خود پیدا کر سکتے ہیں، جابز کریٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو نوکریاں دے سکتے ہیں. اور ان کو کسی بھی پنجاب میں کسی یونین کونسل کو لے کے تحصیل کو سب کو فنڈ دیے ہیں اور لوگوں کو اتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہوئے ہیں. یہ آپ کی مثال نہیں ہے. جتنے اختیارات اس گورنمنٹ نے دیے بلدیاتی اداروں کو، اس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے. سر ایٹ آف دا ڈے تو سیدھا وہ جواب دے اوپر ہے نا سر، پولیٹیکل ایجنٹس کے اوپر جواب دے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے بیوروکریسی کے اوپر؟ چیف منسٹر شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہر جگہ بیوروکریٹ لگا دیا فائنل جواب دینے کے لیے. اور 56 کمپنیوں کی سٹوری آپ نے دیکھ لی ہے نا. یہ 56 کمپنیاں جو ہیں یہ بلدیات کی جگہ پہ، تو جو بلدیات کے کام تھے وہ 56 کمپنیوں کو دے دیا کرپشن کرنے کے لیے. پینے کا صاف پانی بھی بلدیات سے چھین کے وہ صاف پانی کمپنی کو دے دیا. سر یہ اب سوال بہرحال یہ اصل ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی. لاسٹ ورڈ سر. میں یہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100% اچیو کر لیں، لیکن ہماری اگر پچھلے کوئی خیبر پختونخوا میں بھی کوتاہیاں رہی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت رہ گئی ہیں، بڑے وعدے پورے کرنے ہیں سر. احتساب، بی آر ٹی، وہ بھی جو ہے نا ایجوکیشن، ہیلتھ کو اور مزید کرنا ہے. یو ہیو ناٹ میڈ اٹ پرفیکٹ ایٹ آل. ہمارے لیے یہ اپوزیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے ہم جواب دیں پاکستان کے ان عوام کے ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اور اس کے سامنے آج پہلی دفعہ ڈیبیٹ اس ملک میں شروع ہو گئی ہے آپ کو امپاور کرنے کی، آپ کو بااختیار کرنے کی، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی. کل الحمدللہ انشاءاللہ تعالی عید ہوگی، قربانی کا جذبہ ضرور اجاگر ہوگا ہم سب میں. نفس کی اپنی قربانی کے اوپر بھی ذرا توجہ دیجیے گا، بچوں کو سمجھائیے گا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں، روایت کیوں ڈلی، اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کون سا جذبہ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. I'll see you all tomorrow انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.